वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान करीम का महीना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू होने वाला है। चंद हज़रात ने कुछ मसाइल के ताल्लुक़ से दरियाफ़्त किया था कि आप बस ज़रूरी मसाइल बयान कर दें कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, नहीं टूटता है, और सहरी आदमी अगर न खा सका तो क्या करे। तो बस मुख्तसरन मैं हाज़िर हूँ। रोज़े की फ़जीलत के ताल्लुक़ से हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से एक हदीस पाक मरवी है कि आपने बयान फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक नबी की तरफ वही फरमाई कि जो मेरा बंदा मेरी रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है तो मैं उसके जिस्म को सेहत भी इनायत फरमाता हूँ और उसको अजर अज़ीम दूँगा। अब आप देखें कि आदमी अगर सिर्फ़ एक दिन के लिए अल्लाह की रज़ा की खातिर अगर वो रोज़ा रहता है तो उसका सबसे बड़ा सवाब ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को सेहत अता फरमाता है। हज़रत मोहतरम, इस वक्त जबकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का मसला फैला हुआ है, लिहाजा इससे मालूम चला कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखना ये बीमारियों से सेहतयाबी के लिए एक बेहतरीन तरीक़ा है। इस वजह से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, खुदारा आप रमज़ान के रोज़े हरगिज़ न छोड़ें। एक तो ये फ़र्ज़ है और दूसरा ये कि हज़रात मोहतरम, इससे अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल होती है। लिहाजा इस पे आप ख़ुद भी अमल करें और जो आपके घर में रोज़ा रहने वाले लायक बच्चे हैं उनको भी एहतमाम कराएं। रमज़ान मुबारक में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग ऐसे वक्त में उठे कि अब वक्त ख़त्म हो चुका है तो अब वो क्या करें, सहरी उनको ना मिली। अमूमन गाँव में ये बात काफ़ी मशहूर है कि अगर किसी ने सहरी ना की तो उसका रोज़ा ना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहरी खाना सुन्नत है, आकाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की प्यारी सुन्नत है और सहरी खाने से जिस्म को सेहत भी नसीब होती है। तो लिहाजा सहरी का एहतमाम ज़रूर किया जाए, चाहे खजूर के ज़रिए ही हो। लेकिन अगर किसी को सहरी ना मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका रोज़ा नहीं होगा, बल्कि रमज़ानुल करीम में उसको बग़ैर सहरी के ही रोज़ा रहना होगा। अगर कोई शख्स जिसने सहरी की मगर वो नियत करना भूल गया, तो अमूमन लोगों में यह है कि नियत नहीं की तो रोज़ा नहीं। पहली बात ये जान लें कि सहरी खाना ख़ुद अपने आप में एक तरीक़े से ये रोज़े की नियत है, जैसा कि बहार शरीयत में ये मसला वाज़े तौर पे मौजूद है। अब अगर किसी ने उस वक्त नियत न की तो ज़वाल से पहले यानी जब ज़ोहर का वक्त शुरू होता है उससे पहले ज़वाल लगता है, उससे पहले वो शख्स नियत कर ले तो उसका रोज़ा हो जाएगा। और नियत दरअसल नाम है दिल के पक्के इरादे का। अब रमज़ान करीम में जो शख्स सहरी खा रहा है तो उसके दिल में इरादा तो है ही कि मैं सुबह को रोज़ा रहूँगा, इसीलिए सहरी खा रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। आप आखिरी टाइम, इसके लिए अवाम में बहुत से बात मशहूर है, लोग अज़ान का इंतज़ार करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहरी का आखिरी टाइम वक्त ख़त्म इशा है, यानी जब इशा का टाइम ख़त्म होगा सहरी का टाइम ख़त्म होगा, यानी जब तहज्जुद का टाइम ख़त्म हो तो सहरी का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। तो इसका ख़ास ख्याल रखें, अज़ान के इंतज़ार में ना रहें, बल्कि वक्त ये चीज़ बयान कर लेते हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। मक्खी, धूल, धुआं, गुबार हल्क में जाने से, तेल या सुरमा लगाने से, ये मसला भी बहुत गांव में देखा जाता है। लोग तेल सुरमा अगर लगाते हैं तो बहुत से लोगों में ये मामला मशहूर है कि वो कहते हैं जनाब रोज़ा टूट गया। इत्र, पाउडर, बाम, तेल, सुरमा आप ये लगाते हैं तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। कान में पानी चला जाए या कान में किसी ने तिनका डाला तो इन चीज़ों से भी रोज़ा नहीं टूटता। थूक
نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ میں ڈھیر سارا تھوک اکٹھا کر کے نگلا جائے، ایسا کرتے ہیں تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ بلغم، ریٹھ ہے، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک بات اور جان لیں، ایسے مرد یا ایسے لوگ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دن میں وہ سوئے، بدخوابی ہو گئی جسے احتلام یا نائٹ فال کہا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹا، آپ کا روزہ بدستور جاری ہے اور ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے پانی چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خون وغیرہ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے جیسے آج کل کورونا وائرس کا مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کوئی آ جائے خون نکلوانے کے لیے، تو آپ نے اگر خون نکالا تو اس سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ بار بار پوچھا جاتا ہے الٹی کے بارے میں کہ الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے منہ میں ہاتھ ڈالے اور اس قے کرے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زخم سے مواد نکل رہا ہے یا زخم سے کیڑا نکل گیا ہے یا خون بہہ رہا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنسو، پسینہ یہ آپ کے منہ میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ایک دو قطرے اگر چلے گئے تو اس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر زیادہ مقدار میں چلے گئے اور اس کی نمکینیت نے پورے منہ کا احاطہ کر لیا اور وہ غالب آ گیا آپ کے منہ کے مزے میں، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ کا آپریشن اگر کسی نے روزے کی حالت میں کرا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بے ہوشی، چاہے وہ آدمی خود سے بے ہوش ہو جائے یا پھر دوا وغیرہ کے ذریعے بے ہوش کر دیا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ بڑی باتیں تھیں جو مختصراً بیان کر دی گئیں۔ اب آئیے جان لیتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، مشہور بات ہے حکہ، بیڑی، سگار، سگریٹ اور تمباکو، کھینی وغیرہ جو لوگ کھاتے ہیں، ان چیزوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ گل منجن، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عموماً تو یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو گل کر رہے ہیں، ہم تو تھوک دیں گے، لیکن نہیں، علماء کا مفتبی فتویٰ یہی ہے کہ گل منجن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رہا افیم، چرس اگر کوئی کھا لے تو جناب والا افیم، چرس تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کے اندر بہت زیادہ نشہ پیدا ہو جاتا ہے، عام حالت میں اس کا کھانا حرام ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بھانگ اور تمباکو سے بھی، پان سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر کسی نے روزہ رہتے ہوئے اگر اپنا دانت اکھڑوا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، کان یا ناک میں اگر کسی نے تیل ڈال لیا یا دوا چڑھا لی تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی تو جان بوجھ کر الٹی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر لوہبان یا اگربتی جل رہی ہے کہیں پہ اور کوئی شخص پہنچ کے اس کو خوب زور زور سے اپنے اندر اس کے دھوئیں کو کھینچنے لگے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب عموماً ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے رمضان الکریم میں کہ لوگ کہتے ہیں جناب مسواک نہیں مل رہا تو آپ منجن کر لو، منہ سے جو بدبو آتی رہتی ہے۔ حضرات محترم، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے لیے مبارکبادی ہو کہ روزے دار کی منہ کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ رب کریم ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ کے منہ میں اگر ایسی بدبو ہے تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے مسواک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، منجن سے آپ پرہیز کریں، کیونکہ علماء اکرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ نے منجن، ٹوتھ پیسٹ یا پھر اس طریقے کے جو بھی منجن ہے منہ کی صفائی کے لیے آپ نے استعمال کیے، اگر اس کے اجزاء آپ کے گلے سے نیچے اتر گئے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اتنا احتیاط کریں کہ نہ ٹوٹیں، لیکن جناب والا یہ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ چانسز 0% ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے آپ منجن اور ٹوتھ پیسٹ کو نہ کریں، بلکہ سنت مطہرہ کے مطابق آپ مسواک کا استعمال کریں۔ مسواک کسی بھی کڑوی لکڑی کی بنائی جا سکتی ہے، نیم، ببول اور پیپل، ان تمام چیزوں سے آپ، زیتون کی لکڑی اگر میسر آ جائے تو یہ، اور ہمارے ہاں پیلو کی لکڑی وغیرہ بکا کرتی ہے،
تو آپ ان سے مسواک کریں، آپ کا مسواک ہوگا۔ اور مسواک کے لیے کوئی آپ کے لیے حد نہیں کہ جب آپ وضو کریں تبھی کریں، بلکہ آپ عام حالات میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، اور وضو سے پہلے اگر آپ مسواک کر کے وضو بنائیں اور نماز پڑھیں تو سبحان اللہ، اس نماز کا ثواب دیگر نماز سے 27 گنا زیادہ ہو جایا کرتا ہے، اور غالباً ایک جگہ 70 گنا ہے۔ بہرحال حضرات محترم، تو ان تمام چیزوں سے آپ نے منجن استعمال کیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہیلر، جیسے کسی کو سانس پھولنے کی بیماری ہے اور وہ شخص روزہ ہیں، اگر وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان ہو گیا۔ ایک بات اور جان لیں کہ جیسے کوئی شخص ایسے ہیں کہ کسی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھانا پینا شروع کر دیں۔ شریعت مطہرہ میں یہ حکم ہے کہ جس شخص کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن بھر روزے دار کی طرح رہیں۔ یہ حکم ان عورتوں پہ بھی عائد ہوتا ہے جن کے لیے مہینے کے کوئی ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں جن میں ان کے لیے روزہ رکھ پانا مشکل ہوتا ہے۔ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دن بھر کچھ کھائے پیے نہ، بلکہ روزے دار کی طرح گزاریں، یہ واجب ہے۔ اور ایک بات اور جان لیں، منہ کی صفائی کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مسواک کا استعمال کریں، یہی بہتر ہے۔ دن بھر آپ تسبیح و تکبیر میں گزاریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، آپ تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہیں۔ خدا را آپ دیگر لایانی کاموں میں اپنے وقت کو صرف نہ کریں، اور دن بھر آپ ایسے گزارنے کے بعد جب افطار کا وقت آئے اس وقت آپ خلوص دل کے ساتھ خوب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے عالم میں ہمیں بھی یاد کریں، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، اپنے ملک کو اور ساری دنیا کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام وباؤں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اپنی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس امت پر رحم فرمائے، آمین بجاہ نبی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔